पी टी आई ने सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास को बाकायदा अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। अलामा राजा नासिर अब्बास की नामजदगी पर अक्सरियती सेनेटर्स ने दस्तखत कर दिए हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर वकार सईद मौजूद है। बताइएगा मजीद वकार। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो MWM के सरबराह हैं सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास, उनको अपोजिशन लीडर के लिए जो नामजद कर दिया है और इसमें जो अक्सरियती सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से दस्तखत जो कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर जो उनकी नॉमिनेशन है वो सेक्रेटरी सेनेट को जो है वो जमा कराई जाएगी। बानी PTI की जानिब से जहाँ पे कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन लीडर नामजद किया था, तो वहीं पर जो ऐवान बाला है वहाँ पर अलामा राजा नासिर अब्बास जो है उनको अपोजिशन लीडर उनकी जानिब से नामजद किया था। आज जो PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें तकरीबन 14 के करीब जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से उनकी नॉमिनेशन पेपर पर जो है वो साइन किए गए हैं, जबकि सेनेटर मुशाल यूसुफजई इसके अलावा जो सेनेटर मुशाल यूसुफजई, बैरिस्टर अली और अब से कुछ देर बाद नॉमिनेशन बाकायदा तौर पर सबमिट करा दी जाएगी। वकार सईद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे देने का इंदिया दे दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने कमेटियां छोड़ने की हिदायत की है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया है। आपको बताएं कि PTI की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियां हैं उनसे भी इस्तीफा दे दिया जाएगा। और इस हवाले से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि बानी PTI ने कमेटियां छोड़ने की हिदायत की है। इसके अलावा खान साहब ने एक आज पंजाब से रिलेटेड हिदायत इशू की है। पंजाब में हमारे 107 MPs है और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 14 स्टैंडिंग कमेटीज़ है। खान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू हुई। कहते हैं मेरे पास वजीर आला का ऑफिशियली कोई इस्तीफा नहीं आया, जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। पूरी PTI आज यौम नजात मना रही है। अभी तक ऑफिशियली नहीं आया और जब मेरे पास ऑफिशियल आएगा तो मैं कानून के मुताबिक कहूँगा। जो आपके कोऑर्डिनेटर है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, उनकी रिसीविंग के सामने जो है वो PTI हुकूमत ने उसको जारी किया है इस्तीफे को। नहीं, आई थिंक फेक न्यूज़ है। मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के पास नहीं आने, मेरे सेक्रेटरीट में है। जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली पूरी PTI यौम निजात मना रही है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया और कहा कि PTI हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तस्वर होंगे। अहम डेवलपमेंट से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया है। ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि PTI हिमायत याफ्ता तमाम अरकान आज़ाद तस्वर होंगे। और वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI को दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहते हैं मुट्ठी भर दहशत गर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशत गर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। रियासत दहशत गर्दों की सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देगी। इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि सोहेल आफरीदी को दहशत गर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। PTI ने भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वजारत आला सौंपने का फैसला किया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रब्ता ये हुआ है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से और दोनों रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है, स्पेशली सियासी जो सूरत हाल है उस पर, सैलाब पर और खारजा पॉलिसी पर भी दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। और नून लीग पीपल्स पार्टी की आदत के दरमियान कशीदगी खत्म कराने का मिशन पीपल्स पार्टी ने अपने रहनुमाओं को बयानात देने से रोक दिया है। जराए के मुताबिक हालिया सूरत हाल पर मनफी तबसरों बयानात से गुरेज किया जाए। 2 रोज बाद बिलावल भुट्टो मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वतन वापसी तक रहनुमाओं को नरम लहजा इख्तियार करने की हिदायत कर दी।
آپ کو بتائیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی قیادت کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کا مشن پیپلز پارٹی نے اپنے رہنماؤں کو بیانات دینے سے فی الحال روک دیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حالیہ صورتحال پر منفی تبصروں بیانات سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ 2 روز بعد بلاول بھٹو موجودہ صورتحال پر بات کریں گے۔ بلاول بھٹو نے وطن واپسی تک رہنماؤں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ نرم لہجہ اختیار کریں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، ملزمان کی جانب سے 342 کے سوالات کے جواب عدالت داخل کروا دیے گئے۔ ملزمان کا اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا ڈاکومنٹڈ شہادت پیش کرنے سے انکار۔ عدالت نے پیر کو فریقین کے وکلاء سے حتمی دلائل طلب کر لیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ مصر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم لمحہ قرار دے دیا۔ مصری صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا۔ دنیا امن کی فتح کے تاریخی لمحے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی ہٹ دھرمی برقرار جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کو اسرائیلی کابینہ اجلاس کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ خبر ایجنسی نے اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع ہے۔ اور وزیر خارجہ ہمارے وہاں پہ جاتے رہے، اور بھی لوگ وہاں پہ جاتے رہے، انٹرنیشنل فورمز پہ ان کے متعلق بات ہوتی رہی۔ کوارڈ جو ہے 4 ملکوں کا، جس میں رشین فیڈریشن ہے، چائنا، ایران اور پاکستان ہے، جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے، ان کی بھی میٹنگیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے ہمیں نہیں اس ضمن میں ہوئی۔ اب نوبت یہاں پہ پہنچی ہے کہ کل 2 آفیسرز اور ساتھ 9 جو ہے جے سی اوز اور سپاہی جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور آج بھی بچے شہید ہوئے ہیں۔ کل بھی جنازہ پڑھے گئے ہیں، آج بھی جنازے پڑھے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کل جو جنازہ ہوا ہے اس میں ایک آفیسر کی 3 سالہ بچی تھی، اور دوسرے کے چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے اراؤنڈ جو ہے 3 بچے جو تھے وہ چھوڑ کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اتنا جذبہ جو ہے ان کے لواحقین میں پایا گیا ہے۔ چند ماہ پہلے ایک بچہ شہید ہوا، تو میں نے خود اپنے یہ چند ماہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے 1-1.5 مہینہ پہلے ان کے والد نے، اس کی والدہ نے، کہتے ہیں میرے اور بھی بچے ہوتے، اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اپنے وطن پہ قربان کر دیتی۔ یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ لے گیا ہے، اور امانت جو ہے وہ لوٹائی گئی ہے۔ اس قسم کا جب جذبہ ہو، جو ہے 3 بچے جو تھے وہ چھوڑ کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اتنا جذبہ جو ہے ان کے لواحقین میں پایا گیا ہے۔ چند ماہ پہلے ایک بچہ شہید ہوا، تو میں نے خود اپنے یہ چند ماہ نہیں بلکہ میرا خیال ہے 1-1.5 مہینہ پہلے ان کے والد نے، اس کی والدہ نے، کہتے ہیں میرے اور بھی بچے ہوتے، اور بھی بیٹے ہوتے تو میں اپنے وطن پہ قربان کر دیتی۔ یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ لے گیا ہے، اور امانت جو ہے وہ لوٹائی گئی ہے۔ اس قسم کا جب جذبہ ہو، اور ہم یہاں پہ ملک کے اندر ایز یوزول ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوں، تو یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے ہم سیاسی لوگ جو ہیں وہ فخر کر سکیں یا کوئی اس کا کریڈٹ لے سکیں۔ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے یا کے پی کی حکومت ہے یا اسلام آباد کی حکومت ہے، اور آبویسلی سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بھی، اس مسئلے کے اوپر جو ہے قوم کو یک زبان ہو کے پاک فوج کے ساتھ جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً ایک تو یہ سب سے بڑا جو ایک مقدس فریضہ ہے، یہ وہ ہے کہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسرا بنیان المرصوص کے بعد ہماری افواج نے جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے بعد بھی جو اپنا لوہا منوایا ہے،
وہ یہ ہم پہ قرض بنتا ہے، یہ ہم پہ قرض بنتا ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے اختلافات جو ہے ان کو ایک طرف رکھ کے، اختلافات جو ہے وہ ان سے نپٹنے کا جو ہے بہت وقت ہے، یہ ہم اس ایوان میں بھی ان کا اظہار کرتے ہیں، یہاں کشیدگی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ جو ہے مختلف قسم کے بعض اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں، واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، دست و گریبان بھی ہوتے ہیں ہم یہاں پہ، لیکن یہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر ساری قوم کو جو ہے اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ قربانیاں جو ہیں جس قوم نے ہمیں فخر دیا ہے، ہمیں وقار دیا ہے، ہمیں جو اس بات کے اوپر جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ہندوستان کو جس طرح شکست دی ہے آج بھی وہ لوگ زخم چاٹ رہے ہیں۔ یہ جو کریڈٹ جو ہے جاتا ہماری افواج کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ وقت ہمیں دیا یا ہمیں یہ موقع دیا یا ہمیں یہ اپرچونٹی دی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہماری ریکگنیشن جو ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، وہ چاہے ہمارے گلف میں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں ان میں، اسلامی دنیا میں جو 57 ملک ہیں ان میں، ریاست جو یو ایس اے ہے وہاں پہ میں ابھی وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے یونائٹڈ نیشنز گیا ہوا تھا، ایک نیا میں سمجھتا ہوں ایک پرائیڈ جو ہے نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے، لوگ جو ہے خود اپنے انیشیٹو پہ آ کے مبارکباد دیتے ہیں اور ایک ریکگنیشن ہے پاکستان کی، صرف اس وجہ سے یہ جو خون انویسٹ ہو رہا ہے، جو جانیں انویسٹ ہو رہی ہیں، جو لوگ قربانیاں دے کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عزت و توقیر میں، یہ ان کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، من حیث القوم ریکگنیشن ہونی چاہیے، من حیث السیاسی برادری جو ہے ہمیں اس کی ریکگنیشن کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ حکمران ہیں چاہے وہ صوبائی حکومتوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں، ہمیں اس ایک ایشو کے اوپر جو ہے یکجہتی جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ باقی مسئلے حل ہوتے رہیں گے، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کا وجود اور ہماری عزت اور ہماری قوم کا عزت و وقار، فوج کا عزت و وقار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اول ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایک پرپوزل یہ ہے کہ نیکسٹ 1-2 دن کے اندر جو ہے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کابل جائے، افغانستان جائے اور وہاں پہ جا کے ایک وہاں کے حکمرانوں سے بات کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی ہوئی ہے۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، پچھلے 40-50 سال سے یہاں پہ ملینز آف افغان ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی الیجینس نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے۔ آپ کسی تنور پہ چلے جائیں، کوئی افغانی وہاں پہ بچہ ہوگا، 3 نسلوں سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا دادا آیا تھا، اس کا باپ بھی یہاں پہ ہے، اس کا خود بھی یہاں پہ ہے، آپ ان کو کہیں کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائے گا۔ وہ پرچم جو ہے انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنا، وہ پرانا پرچم جو تھا جو طالبان کے آنے سے پہلے تھے، یا طالبان کا پرچم رکھا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی 60-70 لاکھ لوگ جو ہیں ہماری سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لوگ ان کو ہمارے مہمان کہتے ہیں، ان میں سے ایک سمال پرسنٹیج جو ہے وہ لوگ جو ہیں اقوام متحدہ یا UN کے ریفیوجی کو جو فنڈ جو ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، باقی سارے کے سارے یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، کوئی جو ہے ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ہے، کوئی ٹھیکیداری کرتا ہے، بڑے بڑے امیر بلینئر جو ہیں وہ افغانی یہاں پہ آ کے ہو گئے ہیں اور وہ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں، جس مٹی میں سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، جس ملک سے، جس سرزمین سے ان کو فائدہ مل رہا ہے، اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ سر یہ اب برداشت نہیں ہوگا، ہمیں یکسو ہو کے من حیث القوم جو ہے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری سرزمین پہ ہیں یا وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی گاؤں سے یا کسی پناہ گاہ سے 4 یا 5 یا 10 یا 15 آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو،
اس کو سب بھگتنا پڑے گا. جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا, اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. انف از انف. یہ اب جو ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے. ہم اپنی افواج کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہیں, اور 100% جو ہے ہم مقروض ہیں. ان کے احسان کیا انہوں نے اس ملک پہ ہوئے, اس ملک کی حفاظت کر کے, ہماری عزت میں اضافہ کر کے, ہماری بین الاقوامی جو سٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ کر کے. اور آج جو ہے ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو کنڈیمنیشن کرنے کے سے کتراتے ہیں, ان کی جو ان کی جو مذمت کرنے سے کتراتے ہیں, کھل کے بات نہیں کرتے. یہ چیز جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ویل ہیو ٹو بی بلیک اینڈ وائٹ, میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے. یا آئدر یو آر ود دیم اور ود اس, دیٹ مینس پاکستان. یہ نہ دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی سافٹنیس جو ہے, کسی قسم کی رائے جو ہے وہ اب ٹالریبل نہیں ہے. اور یہ پیغام ہم افغانستان کو بھی دے رہے ہیں, جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے. یہ اس پہ کوئی سیاست جو ہے وہ ہم من حیث القوم جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں میں نے ایسی بات نہیں سنی کہ علیمہ خان نے علی امین پر کوئی الزامات لگائے. علی امین نے جب علیمہ خان کے بارے میں کچھ الفاظ ادا کیے تھے تو اس کی مخالفت کی تھی. سر یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان نے جو الزامات لگائے ہیں علی امین گنڈا پور کے اوپر جو پیسوں کے حوالے سے, کیا یہ وجہ بنی ہے استعفے کی؟ اچھا, میں نے علیمہ خان کے کوئی ایسی وہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی الزامات لگائے علی امین گنڈا پور صاحب پہ, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ایسے کوئی الزام نہیں ہے. دیکھو, میں نے علی امین صاحب نے جب ان کے بارے میں الفاظ کو ادا کیے تھے, میں نے اس وقت بھی کہے تھے کہ علی امین صاحب کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسے الفاظ. لیکن میں علیمہ باجی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے پارٹی ورکر اور اس کے لیڈر اور صدر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ایسے الفاظ استعمال نہ کرے. سر استعفے آئے جا رہے ہیں, خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ کو بھی جلد ہٹایا جا رہا ہے, اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ مجھے اب جلد نہیں ہٹایا جا رہا ہے, یہ لوگ وہ کر رہے ہیں, اور میں ہٹانا ہوا میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا, فیصل کریم کنڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے تک استعفیٰ نہیں پہنچا, تو کیا سمجھتے ہیں استعفیٰ رات کو وزیر اعلیٰ نے دیا ہے. وزیر اعلیٰ کی استعفیٰ جو ہے آرٹیکل 138 کے مطابق 130(8) کے مطابق وہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ گورنر کو بھیجتا ہے. گورنر نے اس پہ ایکٹ پان کرنا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے, آئین کے 17 آرٹیکلز ایسے ہیں جس میں ایک ٹائم فریم پرووائڈڈ ہے. یہ کام 24 گھنٹے میں ہو, یہ کام 48 گھنٹے میں ہو. جس طرح آپ اسمبلی ڈیزالو کرے تو 48 گھنٹے میں اگر وہ اس پہ ایکٹ پان نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی